अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बहावलपुर में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से। दो बहनें जिनकी उम्रें 60 से 70 के करीब बताई जा रही हैं और दोनों बहनें जो हैं वो गैर शादीशुदा हैं। दो भाई हैं, एक भाई जो है वो लापता है और दूसरा चूँकि वफ़ात पा चुका है। भाई के लापता होने की वजह से बहनें अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी थी और कई रोज़ तक भूखे रहने की वजह से एक बहन की भूख से जो है वो मौत हो गई और दूसरी बहन जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नाज़रीन, जिस मुल्क में आवाम या लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हों, गुर्बत, अफलास, भूख और प्यास और हुक्मरानों की जो अयाशियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम ना ले रही और कहा जाता है कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। कैसी रियासत है कि जिसमें और ये कैसी माँ है कि जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज पाकिस्तान के आला सतह के सफारती वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो ISI और भारतीय खुफिया एजेंसी राग को मिल के काम करने की जो है वो तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हसूल मुज़ाकरात सफारतकारी से ही मुमकिन है। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर ज्ञानी नज़र रखते हैं। एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे इस अफसोसनाक वाक़े से, इस अफसोसनाक खबर से। दो बहनें हैं, एक बहन की मौत जो है वो भूख से हुई है। अभी मैं इंट्रो में जिक्र भी कर रही थी कि कहा जाता है रियासत माँ जैसी है। ये कैसी माँ है जिसके बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं? मिसबा, इस पर मैं तो यही कहूंगा कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक, करबनाक और आप इसे बेहिसी का एक ऐसा अलमिया करार दे सकते हैं जिसमें मजमूई तौर पर मुझे ना सिर्फ हमारे हुक्मरान उसमें मुब्तला नजर आते हैं बल्कि खास तौर पर जहां ये वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि वहां की सारी आबादी, उस मोहल्ले की के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले, उस गली के रहने वाले और उस घर के हमसाए में जो लोग रहते थे, वो बेहिसी की और मैं समझता हूं एक शर्मनाक इंसानी रवैये की एक जिंदा और जागती हुई तस्वीर है, एक मिसाल है कि आप देखें कि आप इस वक्त कितनी बड़ी अजीम कुर्बानी की याद में कुर्बानियां करते फिर रहे हैं। ऐसे ही है। और 2.5 लाख 3-3 लाख के जानवर लेते फिर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं हुक्मरानों से पहले, उस इलाके के लोगों से, उनके हमसायों से, उस जगह के रोसा से, उस जगह के जो मैं समझता हूं DC से, उस शहर के उस पुलिस अफसर से कि जो सारे इस सिस्टम को चला रहे हैं। आपकी कुर्बानी का क्या फायदा कि आपकी नाक के नीचे, आपके हमसाये के अंदर दो मुअम्मर खवातीन भूख से मर गई। इसी के वजह से तो बच गई, चले एक भूख से मर गई। ये कितना अफसोसनाक पहलू है उस रियासत पाकिस्तान का है। और इसी हवाले से ये खसूसी रिपोर्ट देखिए और फिर यहीं से प्रोग्राम का आगाज। बारबर का इलाका करना बस्ती में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ के रिहायशी 3 बहनें थीं जिनकी उम्रें 60 से 70 साल थी। पेशे के लिहाज से तीनों बहनें टीचर थी। 2 उनके भाई थे, एक भाई वफात पा चुका है, दूसरा भाई अरसा दराज से लापता है। जब हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बहन उनकी पहले ही चली गई थी। ये दोनों बहनें यहाँ रियाज भीड़ थी और गैर शादीशुदा थी। भाई के लापता होने की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। उनका गुजारा मिलने वाली पेंशन से होता था। अहले मोहल्ला वीडियो पैगाम देने से इंकारी हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि कंट्रोल रूम को कॉल मसूल हुई। काला ने बताया कि एक बुजुर्ग खवातीन की डेथ हो चुकी है, दूसरी खवातीन की हालत ख़राब है, आप जल्दी से रेस्क्यू सर्विस भेजें। रेस्क्यू स्टाफ ऑन लोकेशन पहुंचे तो उन्होंने बताया कि एक खवातीन की डेथ हो चुकी है जिसको 3 दिन हो चुके हैं। दूसरी खवातीन होश में आ गई थी, वो कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दें। रेस्क्यू स्टाफ ने दूसरी खवातीन को बावल विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल करा दिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। एहसन साहब, आपने देखा घर भी बड़ा जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। अभी रिपोर्टर ने जब हमें बताया कि 1122 पे कॉल की गई और फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जो खातून जिंदा बच गई हैं उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दें। जिन्होंने रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया वो अहले मोहल्ला ही होंगे यकीनी तौर पे, तो कोई अमदाद के लिए नहीं पहुंचा और किसी ने इस बात का इजहार नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, भूख है, प्यास है।
دیکھیں یہ جو واقعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا کہ 4-5 دن سے وہ لاپتہ تھی، یعنی گھر کے اندر تھی اور انہیں پتہ نہیں، محلے داروں کو پتہ چلا. وہ وہاں سے کافی عرصے سے وہاں رہ رہی تھی، رہائش پذیر تھی. اس کے علاوہ ان کی عمریں زیادہ تھی. ڈیفینیٹلی ان کی جو حالت زار ہے اس علاقے کے تمام لوگوں کو پتہ تھی. اس کے رائٹ میں جو لوگ رہتے تھے، اس کے جو لیفٹ میں لوگ رہتے تھے، اور عام طور پر کسی محلے کے اندر غیر شادی شدہ خواتین اس طرح رہ رہی اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں تو تمام محلہ ان کو جانتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو روزگار ہے، ان کا کھانا پینا کیسے ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ دوسری خاتون بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جب اس کو ہوش آئی کہ اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ کھانے کو دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اہل علاقہ کو، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ذمہ دار ہیں، حکمرانوں سے بھی بہت پہلے، اس کے وہ ہمسائے ہیں، اس کے اہل علاقہ ہیں، جن کو پتہ بھی تھا کہ یہ صورتحال، اور وہاں کئی مخیر حضرات ہوتے ہوں گے جو آپ کو پتہ کہ اس وقت بڑی بڑی قربانیاں کر رہی ہیں، اور اس بات پہ ہمارے درمیان مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا مہنگا جانور لیا، اور ہم اس کے اوپر رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں، فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں، اور میڈیا پورا اس آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے اس سارے دور کے اندر اور خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. چلیں بہرحال جہاں بہت سارا دکھاوا ہوتا ہے، تو کیا کسی کو اس محلے میں اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ 2 نوالے جا کے ان خواتین کو دے دیتے، جا کے دیکھتے کہ ان کا حال کیا ہے؟ کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں تھا. اور دیکھیں ہمارا جو دین ہے، میں آج دین کی بات کروں گا چونکہ عید الاضحیٰ ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے دین نے تو ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اور اس سے ہٹ کے آپ کی اخلاقیات، آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، معاشرتی نظام ہوتا ہے. اس میں اگر آپ 2 مجبور خواتین کو جو بوڑھی ہیں ان کو کوئی بھی جاننے والا نہیں. اگر اس سٹوری کو اگر آپ کھولیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چھوٹی سی خبر آئی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا اور سرچ کریں گے تو پھر پہلے یہ جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھائی تھا وہ غائب ہو گیا، اسے قتل کر دیا گیا، وہ کہیں اغوا کر لیا گیا، وہ کیسے چلا گیا وہاں سے ان دونوں کو چھوڑ کر، یا باقی فیملی کہاں چلی گئی. تو اس کے اندر بھی مصباح یقیناً آپ کو بہت بڑی سٹوری ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈیبیٹ آگے بڑھانے سے پہلے، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے ڈپٹی کمشنر کو، اس شہر کے ڈی پی او کو سب سے پہلے انہیں گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو موت ہوئی ہے نا، اس کے ذمہ دار یہ براہ راست ہیں. اس لیے کہ یہ ڈی سی جو ہے وہ جو عوام کا پیسہ ہے جو ان غریبوں پر لگنا تھا، اس پر، اس پیسے سے کے اندر سے، اس ٹیکس کے پیسے کے اندر سے وہ کروڑوں روپے کی گاڑی پہ پھرتا ہے اور جا کے پیاز اور جو ہے دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں چیک کرتا ہے. اس جو شہر کا ڈی پی او ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اس ٹیکس کے پیسے سے جو شاید کہیں نہ کہیں ان خواتین نے بھی پے کیا ہوگا. آج یہ بھوک سے مر رہی ہیں، نہ احکام بالا وہاں نظر آتے ہیں، نہ آپ کو کہیں ریاست نظر آتی ہے، نہ آپ کو کہیں حکمران نظر آتے ہیں، نہ آپ کو وہاں کے ہمسائے آپ کو نظر آتے ہیں، نہ اہل علاقہ نظر آتے ہیں. یعنی 25 کروڑ کی ایک آبادی، ایک ملک جو یقیناً ہے ایٹمی پاور ہے، جی ہمیں بڑی خوشی ہم ایٹمی پاور ہیں، لیکن ہم اپنے شہریوں کو اگر 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، اس طرح لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. اور شہروں کے اندر یہ کوئی جنگل بیابان نہیں ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک شہر ہے، ایک بستا ہوا شہر ہے. وہاں ایک عورت بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئی اور کسی کے کانوں پہ خبر نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، مجھے بتائیں میڈیا میں بھی کتنے لوگوں نے اس کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی خبر لگی اور بات ختم ہو گئی. ایسے ہی اور اس طرح آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر کتنے ہی لوگ آج اس حالت زار میں ہیں. چلیں یہ تو ایک آپ کو واقعہ پتہ چل گیا، یہاں درجنوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت اس صورتحال سے، سارے واقعے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیپٹی بیورو چیف ہیں بہاولپور سے، ان سے جانیں گے. بتائیے گا کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ کیسے پیش آیا؟ یہ بہت بڑا علاقہ کرنے کی بستی ہے، وہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. 3 بہنیں رہتی تھی کہ عمریں 60 سے 70 سال تھی. پیشے کے لحاظ سے یہ تینوں بہنیں ٹیچر تھی. ان کے 2 بھائی بھی تھے، ایک بھائی وفات پا چکا ہے، دوسرا بھائی عرصہ دراز سے لاپتہ ہے. جب ہماری علاقہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہن ان کی بھی یہاں سے پہلے چلی گئی، یہ 2 بہنیں رہتی تھی یہاں پر. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اس واقعے کا سب کو پتہ چل گیا ہے تو کوئی حکام بالا سے کوئی آپ کے کوئی مخیر حضرات ہوتے ہیں، بہت سے عمرہ ہوتے ہیں جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں راشن بانٹتے ہیں، اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، آٹے کی ایک تھیلا دیتے ہیں تو اس تھیلے کے پیچھے درجنوں تصویریں کھنچواتے ہیں، کوئی ایسا شخص وہاں نہیں آیا؟ سر یہ تو سب سے بڑی بیڈ لک. آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اہل علاقہ نے کسی نے بھی وہاں کی خبر نہیں لی. آپ اس چیز سے اندازہ کریں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب ہم آج اہل علاقے کے پاس گئے ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے انکاری تھے.
کہتا ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہمیں ملا, اس نے کہا جی ہاں واقعی یہ رہتی تھی, میری ٹیچر تھی. تو میں کہ بھائی آپ ایک ویڈیو بیان دیں, کہتا نہیں میں نہیں دے سکتا نا. یعنی کہ وہاں یہ بے حسی بھی دیکھنے میں آئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کو کوئی بھی وہاں پہ راشن نہیں دیتا تھا, کوئی کھانے کے لیے؟ ظاہری بات ہے معمر خواتین ہیں, بیمار بھی ہوں گی, اور کچھ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہ ڈیتھ ان کی ہوئی ہے, اس دوران کچھ دن گزرے ہوں گے. اس سے پہلے کوئی بھی, کوئی رائٹ سے کوئی لیفٹ سے, ان کے جو نیبرز ہیں, کسی نے بھی آ کے ان کو نہیں پوچھا؟ اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی کوئی جا کے ان کو کھانے کے لیے کچھ دے آتا تھا, اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا, لیکن کوئی کنٹینیوز ان کو کوئی نہیں دے رہا تھا. آپ یہ دیکھ لیں 3 دن سے وہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی, 3 دن سے ایک ان کی بہن بے ہوش پڑی تھی, جبکہ اہل علاقہ نے ریسکیو کو کال کی, انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو 3 دن ہو چکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اہل علاقہ کو کیسے پتا چلا, یعنی وہاں پہ وہاں سے جب دفن پیدا ہوا, بدبو پیدا ہوئی, تو اس ٹائم پتہ لگا ان لوگوں کو. اچھا فضل جاوید صاحب, یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں بہنوں جو ہیں وہ نفسیاتی مریضہ تھی, تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو ان کا علاج کرا سکتا؟ ان کے رشتہ دار بھی تھے, کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا. ان کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو, لوگوں کو نا. وہ بیچاری دونوں بہنیں اکیلی وہاں گھر میں پڑی رہتی تھی. بقاعدہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جب کا یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایم این اے, ایم پی اے یا ڈی سی یا کوئی بھی کمشنر وہاں پہ نہیں گیا. صحیح, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ڈیٹیل سے آگاہ کیا. ایسے صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ 3 دن تک ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ گھر میں تھی, اور وہ جب اس کی بدبو پیدا ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ اموات ہو چکی ہے. دیکھیں یہ کتنی کریہ منظر ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کی لاش کے ساتھ 3 دن تک وہیں پڑی رہی, اور بدبو جب پیدا ہوئی تو پھر اہل علاقہ کو پتا چلا, اور اس میں اگر وہ دوسری بھی مر جاتی تو اہل علاقہ کو شاید بالکل نہ پتا چلتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی بھی پوچھ نہیں رہا تھا. تو ریاست کہاں کھڑی ہے؟ آپ بلینز آف روپیز کے, آپ یہ ریاست جو ہے, یہ ملک جو ہے, آپ غریب کا پیٹ کاٹ کاٹ کر جو ہے, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور تلوار سونت لی ہے ان لوگوں نے, اور جو غریب آدمی ہے پاکستان کا, ایک ٹیکسوں کی ایک بھرمار آئے گی, اور ان کی کھال مزید اس کو اتار لیں گے اور اس کو بالکل لاش کو بھرنا کر دیں گے. یہ صورتحال ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی. اور اگر بات کروں, وہ جو یہاں پر راشن آتا ہے, گورنمنٹس کے لوگ آتے ہیں اور بڑے یہاں پر واویلا کیا جاتا ہے, اشتہار چلتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ جناب فری راشن تقسیم کر دیا گیا ہے. ہمارے حکمران جو کرتے ہیں راشن تقسیم, اس کی صورتحال یہ ہے کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. تو یہ راشن بھی کھا جاتے ہیں, یہ ٹیکس بھی کھا جاتے ہیں, اور پھر لوگ اس طرح مر رہے ہیں. اور دیکھیں مصباح, اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال بہت بری ہے, اور اس میں حکمران نہیں ہے, اس میں آپ کا جو بجلی کا محکمہ ہے وہ بھی اسی طرح شامل ہے, آپ کا گیس کا محکمہ ہے وہ بھی اسی طرح شامل ہے, آپ کا پانی کا محکمہ ہے وہ بھی اسی طرح شامل ہے. کیونکہ آج پاکستانیوں کی ایوریج جو لوگ تنخواہ 25-30 ہزار لے رہے ہیں, وہ ساری کی ساری تنخواہ ہر مہینے یہ محکمے چھین کے لے جاتے ہیں, اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں روٹی کہاں سے کھاؤں, میں گھر کا نظام کہاں سے چلاؤں. یہ پورے پاکستان کی حالت زار ہے. ٹھیک ہے ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم بھارت سے جیت گئے ہیں, لیکن یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کا جو حال اس وقت ہمارے حکمرانوں نے کر دیا ہے کہ لوگ گھروں میں مر رہے ہیں, لاشیں بن رہے ہیں, بدبو اٹھتی ہے, تافن اٹھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے وہ مر چکے ہیں, بھوک سے مر چکے ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ایسے صاحب ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے جنگ کی, جب جو ہے وہ روایتی حریف کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہماری عوام بھرپور طریقے سے, عوام نے اپنے اداروں کا بھی دفاع کیا, اپنی حکومت کا بھی بھرپور ساتھ دیا. عوامی وہ تو امتحان تھا عوام کا, اب عوامی امنگوں کا بھی امتحان لے رہے ہیں. اب تو ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے تو آپ بھی عوام کے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں بات سمجھتا ہوں کہ فوجیں جو ہے نا صرف وہ جنگیں نہیں لڑتی, قومیں جنگیں لڑتی ہیں, اور قومیں ساتھ ہوتی ہیں تو قوم بھوک سے مر رہی ہو, لیکن قوم اگر بھوک سے مر رہی ہو تو آپ کتنی جنگیں اس کے ساتھ مل کر لڑ لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے. میں آپ کو صرف یہ آئی اوپنر ہے, آپ کو فگر بتا رہا ہوں. یہ تقریباً آپ سمجھے کہ یہ 2012 کی جو ڈیٹیل آئی تھی, صرف 2012 کے اندر, یعنی یہ آج کا المیہ نہیں ہے, یہ آج کا دکھ نہیں ہے, یہ آج کا رونا نہیں ہے مصباح, یہ دہائیوں کا رونا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 2012 کی فگر بتاتا ہوں کہ 13,000 لوگوں نے خودکشی کر لی پاکستان کے اندر. 13,000 لوگ خودکشی کر گئے بے روزگاری کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور یہ ہر سال فگر بڑھتا رہا ہے. آج یہ فگر اس سے کہیں گنا ملٹی پلائی ہو چکا ہے, اور ہر روز آپ کو پتا ہے کہ کتنے آپ کے یہاں پر آپ سمجھے کہ 20 سے 50 لوگ روزانہ پاکستان میں اس وقت خودکشی کرتے ہیں.
اس کے پیچھے بھوک ہے, اس کے پیچھے بے روزگاری ہے, اس کے پیچھے جو اس وقت مجموعی معاشی صورتحال ہے وہ ہے. اس میں آپ والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں, خودکشیاں کر لیتی ہیں. کہیں پتہ چلتا ہے شوہر نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو مار دیا, اور کہیں پتہ چلتا ہے بیوی جو ہے وہ سب کو مار کر یا بچوں کو لے کر دریا میں کود گئی ہے. لیکن ہمارے حکمران دیکھیں کیسے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, زبردست قسم کی ان کی گاڑیاں ہیں, محلات نما ان کے گھر ہیں, تو اس کے باوجود ان کی بھوک نہیں مٹتی. یہاں صورتحال ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی بھوک نہیں مٹتی. آج میں ایک لیڈر کا, میں نام نہیں لیتا, سب کو پتا ہے, آج پاکستان سے باہر تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ جی آپ کی تو صحت بہت زیادہ تھی, تو آپ کیسے سمارٹ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا چینی اور گندم کھانا چھوڑ دو. یعنی ایک طرف آپ کا وہ طبقہ ہے جو کھا کھا کے اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ اس کو ڈائٹنگ کرنی پڑی اپنے آپ کو دوبارہ سے فگر میں لانے کے لیے, اور دوسری طرف آپ کا ایک عام آدمی ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں. آج آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ ہر گھنٹے میں ایک پاکستانی, یعنی 500 سے مطلب یہ ہے اگر آپ 50 سے آپ فگر لگاتے ہیں, یہ 50 یعنی 30 سے لے کے آپ فگر لگا لیں 50 تک بھی, تو ایک بندہ اس کا مطلب ہے ہر گھنٹے میں پاکستان میں جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو بھوک ہوتی ہے نا, پوری قوم کی صورتحال میں آپ بتاتا ہوں. اگر ساروں کو بھوک نہیں ہے نا تو ان نورشڈ ہیں, یعنی ان کو پوری خوراک نہیں مل رہی. وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ پوری آبادی کی 25 کروڑ آبادی کی 20.7% مصباح ایسے لوگ ہیں جن کو پوری خوراک نہیں مل رہی. اچھا, اس کے علاوہ ولنریبلٹی جو ہے جو پاپولیشن کی ہے 82% ہے. 82% کا مطلب ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے صحت مند خوراک, ڈائٹ کھانا, صحت مند خوراک کھانا وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. ملک کے 80% عوام جو ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ جو صحت مند خوراک ہے وہ خرید سکیں. اس کے بعد آپ کا چائلڈ سٹینڈنگ آ جاتا ہے. چائلڈ سٹینڈنگ کیا ہے؟ چائلڈ سٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے جو ہیں, یعنی ہر بچہ جو ہے, امیروں کو چھوڑ دیں, آپ جو اس وقت کے طاقتور اشرافیہ جو حکمران اشرافیہ اس کو چھوڑ دیں, لیکن جنرلی جو پاکستان کی پاپولیشن کا بڑا حصہ ہے ان کو کہتے ہیں چائلڈ سٹینڈنگ. یعنی ان کو جو خوراک مل رہی ہے, یعنی دودھ خالص نہیں مل رہا, پوری خوراک نہیں مل رہی, ان کی گروتھ ہی پوری نہیں ہوئی. یعنی جتنی ایج میں اس بچے کو جتنی جسامت حاصل کرنی چاہیے اسے وہ بھی حاصل نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگلے 15-20 سال کے بعد یہ جو جوان نسل ہمارے پاس آئے گی اس کی جسمانی حالت کیا ہوگی. ایسے صاحب آپ جیسے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ 80% لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں صحت مند خوراک ہی میسر نہیں ہوتی. نصف صدی سے حکمران یہی تماشا لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے فلاں حکومت سے بہتر کام کیا, ہم نے غربت کے خاتمے کے لیے گزشتہ حکومت سے بہتر کام کیا اور ہم نے تو غربت کا خاتمہ کر دیا. جسٹیفائی ہے؟ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہم نے, آپ سمجھ لیں 70s کی دہائی میں ایسے ہی ہم نے سنا کہ جی روٹی کپڑا مکان ملے گا. آج اس کو دیکھ لیں کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں, اور آج کا میں گلوبل ہنگر انڈیکس آپ کو بتاتا ہوں کہ 127 ممالک میں پاکستان آج بھی 109ویں نمبر پر ہے. یعنی 127 ممالک میں وہ ملک جسے بھوک جو ہے وہ ستا رہی ہے, جس کی عوام جو ہے بھوک سے یعنی تڑپ رہی ہے اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور نیئر فیوچر میں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا ان کی یہ بھوک ختم ہو سکے گی کہ نہیں. کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ IMF کا جو اس وقت بجٹ بن رہا ہے اس میں نئے ٹیکسوں کی نوید سنا دی گئی ہے. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 47 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو عوام کی کھال جو ہے ادھیڑ دیتے ہیں. ایک تازیانہ ہے جو روز ان کے پیٹھوں پر برستا ہے. میرے اس وقت اسٹوڈیو کے اندر یہ میں کپ آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ گلاس آپ دیکھ لیں, میری اینک دیکھ لیں, میرا یہ پین دیکھ لیں, میرا کی چین دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس پورے اسٹوڈیو کے اندر جس پر ملٹیپل ٹیکسز نہ ہوں. جب یہ فیکٹری سے چیز نکلتی ہے تو کئی ٹیکسز لگتے ہوئے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جنرل سیلز یہ سارے ٹیکس لگا کے, اور پھر اس کے بعد بجلی کا ہمیں پتا چلتا ہے ظالمانہ سلیب سسٹم. دنیا میں کہیں سلیب سسٹم نہیں ہے. اور بھائی آپ نے بجلی پیدا کی ہے, وہ آپ کی ڈومیسٹک ہو یا آپ کی کمرشل ہو, اس کا ریٹ آپ نے پیدا کرتے وقت اس کی پروڈکشن کے وقت ایک ہی ریٹ لگا ہے. چلیں آپ پہلے کر لیتے تھے, آپ نے ڈومیسٹک اور اس کا کر لیا آپ نے کمرشل. آج آپ سلیب سسٹم میں چلے گئے ہیں, بھئی 100 یونٹ کریں گے تو پھر 200 پہ چلے جائیں گے تو پھر اور ریٹ لگے گا, 300 پہ چلے جائیں گے اور ریٹ لگے گا. اور اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیف زون میں کھڑے تھے تو آپ کا ایک دفعہ بل اگر اس سے زیادہ آ گیا ہے تو پھر اگلے 6 ماہ آپ کو, یعنی آپ کے یہاں پر وہ طبقہ جو دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئر, یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, یہ سیاستدانوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ عوام کو جتنا مار سکتے ہیں معاشی طور پر ماریں, لوٹیں, کھائیں, ان کے پاس اور کوئی قابلیت نہیں ہے. پاکستانی عوام کی اس وقت جو حالت ہے وہ دیدنی ہے, دیکھنے کے قابل ہے. جس طرح پاکستان کے لوگ, اور میں آپ کو بتاؤں سفید پوش لوگ ہیں, وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں پا رہے کہ ان کی حالت کیا ہو رہی ہے. اس وقت جا کر آپ دیکھیں
عدالتوں میں کیا صورتحال ہے. آپ جا کے دیکھیں, ایک عام بندہ جو ہے جو وہ تو اسکول کی فیس پے نہیں کر سکتا. ایک دور تھا کہ اس ملک کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ سرکاری طور پر فیسیں کم تھی, سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں بچے پڑھ لیتے تھے میڈیوکرز کے. اب تو وہ بھی نہیں رہا. اب آپ کی لاکھوں اور کروڑوں میں فیسیں چلی گئی ہیں. عام آدمی تو اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں بھی اب نہیں پڑھا سکتا, اور پرائیویٹ تو دور کی بات ہے نا. اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے, یہ بزنس بن چکے ہیں, پروفیٹیبل بزنس. یہ تعلیم کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا مافیا ہے جو آپ کے اس ملک کو لوٹ کے, پاکستان کی عوام کو لوٹ کے کھا رہا ہے. دوسری طرف آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے, ہیلتھ کے نام پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے. آپ کے سرکاری اسپتالوں کی جو حالت زار ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال بچھا ہوا ہے. اور وہ بھی دیکھ لیں, ایک پروفیٹیبل, پاکستان کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل آپ کا بزنس ہے. آپ کا ڈاکٹر نہیں, آپ کا بچر ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ آ جائے, اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ مر جاتے ہیں اسپتالوں کے اندر, لاش نہیں دیتے, کہتے ہیں پہلے پیمنٹ کرو پھر لاش ملے گی. تو اس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے حکومت جو ٹیکسز کے بوجھ تلے دب چکی ہے اس وقت عوام, اور بر وقت ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی اگر اسے علاج معالجے کی سہولیات بھی میسر نہیں ہے اور تعلیمی سہولیات بھی میسر نہیں ہے, تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے. ہمارے حکمران ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان اور ریاست کے ساتھ وفادار ہیں جی تو پھر آپ ٹیکس دیں, ذمہ دار شہری بنیں. یہ اچھا بڑا دھوکہ, بڑا فراڈ کیا جاتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. اچھا دنیا بھر کے اندر ٹیکس لیا جاتا ہے, پھر اسی عوام پر ٹیکس ریٹرن میں لگایا جاتا ہے. یہاں آپ گور سے, یعنی گود سے گور تک ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ کے رشتہ دار کیا, آپ کا چاچا ماما تایا سب کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں. لیکن ان کے ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے اس ٹیکس منی کو اکٹھا کر کے جو آپ کے حکمران طبقہ ہے وہ اپنے اللہ تللے اور یاشیوں میں یہ صرف کر دیتا ہے. ان کے بیرونی دورے, ان کی بیرونی جو آپ کو جائیدادیں نظر آتی ہیں, کسی کی انگلینڈ میں ہیں اربوں روپے کی جائیدادیں, کسی کی سوئٹزرلینڈ میں, کسی کی دبئی میں. آپ کتنے آپ کے سامنے یہاں پر جو ہیں آپ کے سامنے بہت سارے سکیمز آئے. آپ یہاں پر تو لوگ جزیرے خرید رہے ہیں باہر بیٹھ کے. تو یہ صورتحال کے اندر آپ کی حکومت اگر یہ دعوے کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کر رہی ہے, پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دے رہی ہے, تو میرا خیال ہے سب جھوٹ ہے. وہ آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی صوبے کی بھی گورنمنٹ ہو یا آپ کے حکمران ہو, ایسے وہ کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کرنے والے, یا پھر وہ خوشحال پاکستان ہو, نیا پاکستان ہو, ایون کہ جو روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کرنے والے صوبے ہیں وہ بھی غربت میں سر فہرست ہے. دیکھیں یہ سارے نا نام بدل کے, جیسے مداری نہیں آتا, روز اس نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے. دیکھیں مداری کا کیا خوبصورت اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ کہتا ہے میں سانپ نکالنا ہے, اور پھر میں نے کوئی ایسی چیز نکالنی ہے, لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سارا دن نکال دیتا ہے اور رات تک کچھ نہیں نکالتا, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ پھر واپس چلے جاتے ہیں. اگلے دن وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر نئی باتیں شروع کر دیتا ہے, یہ پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پاکستانی عوام کا بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, تو اس وقت حالات اس قدر یعنی برے ہو چکے ہیں عام لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے, یعنی ایک آپ گیلے تار پر جب آپ گیلے کپڑے ڈالتے ہیں نا تو اس کی ایک لچک کی ایک انتہا ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ تار ٹوٹ جاتا ہے. غریب جو آدمی ہے اس پر آپ نے مہنگائی کا اس قدر بوجھ ڈال لیا ہے کہ پہلے تو لوگ خودکشیاں کر رہے تھے, اور یہ خودکشیوں کی بڑی وجہ آج اب میں آپ کو بتاؤں یوٹیلیٹی بلز ہیں. یوٹیلیٹی بلز لوگ کیا ہے ادھار اٹھا کے دیتے ہیں اور پھر وہ پے نہیں کر رہے, پھر اپنی قیمتی اشیاء بیچ رہے ہیں. اب جس کے پاس نہیں ہے, یقیناً اگر آپ اس گھر میں بھی جاتے, ان خواتین کے گھر میں بھی, تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان کا بجلی کا بل بھی, یعنی ان کا بجلی کا میٹر بھی کٹا ہونا تھا, ان کی گیس بھی کٹی ہونی تھی. ان کے گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے نا تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی جو ہے. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بیچارہ بھوک اور افلاس سے تنگ آ کے پڑا ہوا ہے تو ذہنی مریض تو اس نے بن نہیں جانا. جب اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, وہ محلے میں نہیں آ رہا, کوئی جو بیمار پڑا ہوا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ریاست کو پتہ ہے. یہاں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی فلانا پروگرام ہم نے غریبوں کے لیے شروع کر دیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہو گیا جی. ایسا سب ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خوشحال جو ہے وہ مہنگائی کی شرح بہت کم ہو گئی ہے, ایون کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں بہت نیچے آ گئی ہیں. اور اگر اس طرح کے کیسز, ہر ایک تو وہ فگر ہے جو آپ نے 1 by 1 بھی بتایا کہ اتنے 80% تو وہ ہیں جن بیچاروں کو صحت مند خوراک ہی نہیں ملتی. حکومت کیوں دعوے کرتی ہے؟ یہ میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, یہ ہر آنے والی حکومت کا دعویٰ ہے. حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, بالکل اربوں روپے کے اشتہار ہمارے میڈیا پہ چلتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے وہ جو غریب لوگ, وہ خاندان جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے, ان کو یہ گھر بیٹھے یہ دیتے ہیں. اور اس کو عمران خان صاحب نے بڑا ایکسپلائٹ کیا, اس سے پہلے بھی شروع ہوا تھا. مجھے بتائیں یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ان 2 خواتین تک کیوں نہیں پہنچا؟ کیا یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی؟ اچھا چلے جی, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ان کے ہمسائے میں کوئی نہیں بتا سکتا تھا
کیا اس گلی کے اندر, اس محلے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ایسا تھا جنہیں پتا ہو کہ ہم ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا سیاسی کارکن یا لیڈر نہیں تھا جو ان کو کہہ دیتا کہ جناب حکومت دے رہی ہے, آپ چلیں ہم آپ کا یہ پورا سسٹم اس کو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی مل جائے. مسلم نواز کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا, کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا, کوئی سیاسی کارکن نہیں تھا جو جا کے ان کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہی لگا دیتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جن کو یہ ملتے بھی ہیں, یہ جو امداد ملتی بھی ہے, وہ پھر کون سی فہرستیں ہوتی ہیں, کون سے لوگ ہوتے ہیں, اور دینے والے کیسے دیتے ہیں اور لینے والے کون ہیں. تو میرا اس میں کہنے والا مطلب ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی دیکھ دا ایک کوئی چاول جڑا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے سارے حالات میں دیکھنے واسطے. یہ ایک عورت جو ہے نہیں مری, یہ ریاست مری ہے. یہ ایک عورت بھوک سے نہیں مری, یہ حکومت مر گئی ہے. یہ ایک عورت نہیں مری, اس ملک کے حکمران مر گئے ہیں. یہ ایک عورت نہیں مری, اس ملک کا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہاں جو امیر اور طاقتور طبقہ ہے اس کے لیے اس ملک کے جتنے وسائل ہیں اس کی آنکھ جھپکنے پہ اس کے ڈور سٹیپ پر موجود ہوتے ہیں, اس پہ قدموں میں پڑے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک جو بیوروکریٹ ہے 21ویں 22ویں حتیٰ کہ 18ویں سکیل کا بیوروکریٹ, اس کے گھر میں 6 گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہوتی ہیں اسی غریب, اسی معمر خواتین کے ٹیکس کے پیسے سے جو انہوں نے زندگی میں ادا کیا ہوگا. لیکن ان کو ریٹرن میں اس ریاست نے کیا دیا, ان حکمرانوں نے کیا دیا, اس سسٹم نے کیا دیا. یہ سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ بہاولپور کے ایک دور افتادہ گھر میں جا کر ایک عورت مر گئی ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ پورے ریاست کا جو پورا نظام ہے یہ عورت اس کو ننگا کر کے چلی گئی ہے. بالکل ایسے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت یا کرپشن؟ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے حکمران ہے. اس ملک کی وہ اشرافیہ ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بے حسی کہہ لیں, صفاقی کہہ لیں, درندگی کہہ لیں, یہ مال کی ہرس میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ ریٹرن یا واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اس ملک میں اربوں روپے کا آپ نے قرضہ چڑھا دیا آئی ایم ایف کا. بتائیں نا مجھے, یہ آئی ایم ایف کے قرضے میں پچھلے 20 سال میں آپ کو, مجھے, میرے اہل خانہ کو, اس پورے ایریا کا کتنے لوگوں کو کیا ملا ہے؟ یہ جو پیسہ آتا ہے بلینز آف روپیز جو آپ لیتے ہیں ڈالرز کی شکل میں, یہ بھی انہی کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے. اور مجھے کسی نے کہا بھی تھا, اور کیا خوب ہے کہ کسی وقت یہ جو لالچ ہے نا, یہ جو ہرس ہے, اس کی خاتمہ جو ہوتا ہے نا ایک ہی صورت میں ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کی مٹی اس ہرس کو ختم کرتی ہے, ورنہ لوگ نہیں سمجھتے. ان کو سونے کا ایک جنگل مل جائے وہ کہتے ہیں دوسرا ہونا چاہیے. لیکن اس میں وہ بھول جاتے ہیں آپ کے حکمران کہ یہاں مشرف صاحب بھی تھے, بھٹو صاحب بھی تھے, جنرل ضیاء الحق بھی تھا. سب کو یہ لگتا تھا کہ ان کی حکمرانی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں صدام حسین بھی تھا, قذافی بھی تھا, امریکن صدور بھی تھے, اور بھی سارے تھے, چنگیز خان بھی تھا, ہلاکو خان بھی تھا. سب کچھ جو لوٹ کے لے گئے, کیا سارے لے گئے اپنے ساتھ؟ سکندر اعظم بھی گیا تو ہاتھ کھلے چھوڑ کے گیا. تو ضرور آپ کمائیں, ضرور کمائیں, لیکن اتنا نہ کمائیں کہ آپ کی نسلوں کو بھی آپ بھر لیں تب بھی آپ کی بھوک ختم نہ ہو. ہمارے حکمرانوں کی, ہمارے بیوروکریٹس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. جب اپنے حاکم کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کے کان میں کہتے ہیں سب اچھا جناب, آپ ہمیں دیتے جائیں بس. اور اس چکر میں جو غریب آدمی ہے, جو اصل اس ریاست کا یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس اشرافیہ کو یا ان حکمرانوں کو ان کے اشرافیہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہی دیا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے, تو پھر وہ یہی اناؤنسمنٹ آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے, سب اچھا ہے. دیکھیں مل کے کھا رہے ہوتے ہیں نا, ان کا مقصد ہی کھانا ہے, ورنہ ریاست کہیں آگے ہوتی ہے آپ کی, یہ ملک کہیں آپ کا آگے ہوتا ہے. آج آپ قبضوں میں 150 ملین, تقریباً آپ سمجھے $200 بلین کے اگر قرضے میں چلے گئے ہیں. یعنی یہ ریاست جو نیچرل ریسورسز سے بھری پڑی ہے, جہاں سونا موجود ہے, جہاں خوراک موجود ہے, جہاں آئل موجود ہے, جہاں گیس موجود ہے, وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایک ایسا پنجاب کا صوبہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑی, ایک دور میں ایک سب سے بڑی یہ فروٹ باسکٹ کہلاتی تھی. یعنی جب مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب پوری دنیا سے سینٹرل ایشیا تک لوگ خوراک یہاں سے بھیجتے تھے, آج اسی کے باسی وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر ہم نے گندم کی بڑی امدادی قیمت دے دی, زرعی انقلاب آ گیا. وہ کون سا زرعی انقلاب, کون سی قیمتیں کم, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اور یہ گھر کی نہیں ہے, یہ گھر میں نظر آیا صرف, یہاں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں گھروں کی اس وقت یہ حالت ہے. تو کچھ خیال کریں, کچھ ہوش کے. اس طرح کے جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو انسانیت کی بے حسی پہ بھی بڑا تعجب ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی کوئی رپورٹ دیکھ کے یا اس طرح کی کوئی خبر سن کے. ایسا سب بحثیت انسان ہمیں کیا اپنا کردار ادا کرنا آپ یہ دیکھ لیں, بحثیت انسان کیا کرنا ہے. وہاں پہ وہ خاتون ہوئی, ہمارا جو اجتماعی
قومی المیہ اس وقت کیا ہے, ہمارا جو ضمیر ہے سب خاموش اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اب تھوڑا سا آپ جا کے ریسرچ کریں گے نا اس کا جنازہ کیسے پڑا ہے, اگر اس کی بدبو نہ ہو, انہیں خطرہ نہ ہو کہ یار اس سے ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے, تو کبھی اس کی تدفین بھی نہ کرتے. صحیح. اس کی تدفین کیسے ہوگی, کس نے پیسے دیے ہوں گے, یہ ذرا تھوڑا آپ ریسرچ کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور آج بھی اگر وہاں کوئی نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں, مجھے یہ بتائیں ایک عورت جو ہسپتال میں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے, اس کا پتہ کرنے کے لیے وہاں کا کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, چلو گھر نہیں گیا, یہ واقعہ تو آ گیا نا منظر عام پر, کوئی گیا ہے ابھی تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے وہاں کا کوئی ڈی سی, وہاں کا کوئی پولیس افسر, وہاں کا کوئی تھانے دار, کسی نے کوئی دادرش, کوئی بیوروکریٹ, کوئی سیاستدان, چلے ان کو چھوڑ دے, کوئی امیر اس علاقے کا, کوئی گیا پیچھے نہیں. یہ جو بے حسی ہے, اجتماعی بے حسی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بے حسی تو مجھے غزہ میں نظر نہیں آئی جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. صحیح, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب, پاکستان کے اعلیٰ سطح کے سفارتی وفد کی قیادت کرنے والے بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف آئی ایس آئی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مل کر کام کرنے کی تجویز دے دی, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں, امن کا حصول مذاکرات اور سفارتکاری سے ممکن ہے. دیکھیں, بلاول بھٹو کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے پچھلی 16 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر بھی مصباح بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس پلیٹ کیا دنیا بھر میں ایز اے وزیر خارجہ, اور جب انڈیا میں بھی گئے تو انہیں بڑے ناکو چنے چبوائے, اور ابھی تک اس سٹیٹمنٹ سے پہلے ان کی جتنی باتیں بھی ہوئی, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی, اور جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیے, انڈیا کی جو دہشت گردی ہے جو وہ کر رہا ہے, اس سے جو ریجن کو خطرہ ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بہت ڈیٹیل طریقے سے اور بڑے ایسا صاحب, بلاول بھٹو ان کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں ہم اسے بھی پوائنٹ سے پوائنٹ ہی ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. آگے بڑھیں گے. بریک میں جانے سے پہلے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کی لائف لائن کاٹ دی جائے تو کیا رد عمل ہوگا. ایسے سب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری پریس کانفرنس کو؟ دیکھیں, وہ پوائنٹ ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کی لائف لائن کاٹ دیا جائے تو کیا ریئیکشن ہوگا. ڈیفینیٹلی لائف لائن کی جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ کشمیر کے اندر سے بہتے ہوئے جو دریا ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان دریاؤں کو کاٹ دیا جائے, روک دیا جائے تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی, پھر آپ اس کے لیے لڑیں گے نا, اپنی اسٹرگل کریں گے لائف کے لیے. تو پانی ہمارے لیے لائف لائن ہے. اگر انڈیا جو دھمکیاں دے رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے, تو یہ انہوں نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کروایا ہے اس وقت. جو میں سمجھتا ہوں ساری باتیں ان کی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ انہیں کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ اس طرح کا سٹیپ آپ کریں کہ جس کے اندر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب را اور آئی ایس آئی کو ہم اکٹھا مل کر کام کریں اور کوپریشن کریں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے. ہمارا جو موقف ہے, ہم جو برملا کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی ٹھیک رہے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی سٹیٹ ہے جو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ہے, اور وہ پوری دنیا کے اندر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہی ہے. تو پھر اور جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہی ہے, ویدر اٹ از کینیڈا, ویدر اٹ از امریکہ, اور آپ کا یورپ, آپ کا پاکستان, افغانستان کے راستے 1 لاکھ افراد کی جو شہادت ہے, یہ سب کی سب جو ہے انڈیا کی ٹیررزم کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ان کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کے اندر, ان کی را ہے. را کے ذریعے تو وہ را خود ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو ایسے سب انڈین ریاست ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہو, پھر وہ کیسے؟ میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو نہ جانے یہ کس نے مشورہ دیا کہ آپ کی آئی ایس آئی جو دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے, اور جب آپ وار آن ٹیرر کے ساتھ تھے افغانستان کے اندر, آپ امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کھڑے تھے, تو آپ کی آئی ایس آئی نے ایک رول پلے کیا تھا اس ٹیررزم کو ختم کرنے میں. آج آپ اس آئی ایس آئی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ را کو بٹھا دیا جائے, تعاون کریں. تو ظاہری بات ہے اگر اس طرح کا تعاون ہوگا تو کیا آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعاون مانگ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی سوچ پر آپ چلے گئے ہیں؟ آپ تو ان کو ایکسپوز کریں, بتائیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, ان کے خلاف دنیا ایکشن لے. آپ دنیا کو یہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور مل کے کرتے ہیں. یعنی ایک دہشت گرد کے ساتھ اگر آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو پھر طالبان ہیں, خوارج ہیں, جن کو یہ راہ بھیج رہی ہے, ان سے بھی ہاتھ ملا لیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پھر ان کے ساتھ لڑیں؟ یعنی را کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں. بھئی ہم نے را کے ساتھ مل کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دنیا کو ٹیررزم کرانی ہے. ہم نے تو ان کے خلاف لڑنا ہے, ہم ان کے خلاف لڑے ہیں, ہم نے ان کے خلاف جنگ کی ہے. ان سے کس بات کا تعاون؟ ہمارا یہاں ایک کلیئر کٹ ہماری ریاست کا موقف ہے کہ ٹیررسٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی, خوارج سے کوئی بات نہیں ہوگی. جب کوئی بات نہیں ہوگی
تو را سے کیوں بات ہوگی جی؟ بالکل ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے قبل جتنے اچھے طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ سفارتی محاذ پہ اپنا مقدمہ لڑا، سفارتی سطح پہ، اس سٹیٹمنٹ کے بعد یا اس پریس کانفرنس کے بعد اس کی جو اہمیت تھی وہ کہیں پہ کم ہوئی؟ ایک بڑی سٹیٹمنٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. اچھا، آپ نے جتنے اچھے طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے یہ کیس لڑا آج تک کی ڈیٹ میں، اور باقی ایشوز پہ وہ لڑتے رہیں گے، لیکن یہ جو مشورہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے، اب یہ خیال ہے میں کیا کہتا ہوں ممنوع ان کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ را کے ساتھ ہاتھ ملانے کی آج باتیں کریں. آپ کو دنیا کیا کہے گی؟ آپ کو یہ کہے گی کہ جناب آپ ایک طرف ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، را دہشت گردی کرا رہی ہے، پاکستان میں بھی کرا رہی ہے، را نے افغانستان میں انڈے بنوائے ہوئے ہیں، را ہی کے ذریعے 1 لاکھ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، را ہی جو ہے کینیڈا میں جا کے کر رہی ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں گے. وہ کس بات پہ تعاون کریں گے؟ کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ آپ تو دنیا میں گئے ایکسپوز کرنے کے لیے انڈیا کو. آپ دنیا میں گئے ہیں بتانے کے لیے کہ جناب انڈین ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے ٹیررزم کو. مودی جو ہے ہندو توا میں ڈوبا ہوا ایک ایسا پاگل شخص ہے جو پورے ریجن کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے. اسی راہ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہم تعاون کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں. پاکستان کی جو کامیاب سفارتی پالیسی ہے اور سفارتی سطح پہ بھارت کو جتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اصل پرابلم اس وقت بھارت کو یہی ہے کہ وہ سفارتی محاذ پہ بھی بری طرح جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. جی بالکل ناکام ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جس اچھے انداز میں پاکستان نے پری وار انڈیا کے ساتھ جو وار ہوئی اس سے پہلے جس طرح کیس پوری دنیا میں پلیٹ کیا، جس طرح انگیج کیا، ٹریمنڈسلی ویلیو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ایڈمائر کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کیا. اب آ گیا پوسٹ وار کی بات، جہاں آپ یہ ہر محاذ کے اوپر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ہر فیلڈ کے اندر آپ نے ان کو آؤٹ سمارٹ کر دیا، آؤٹ نمبر کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو مکمل ڈیفیٹ کر دیا. اسے کہتے ہیں ڈیفیٹ ہالو، یعنی مکمل طور پر آپ نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا. تو اس کے بعد اب آ گیا تھا اگلی سٹیج. اگلی سٹیج میں آپ اس پریشر کو اور بلڈ اپ کریں اور ان کو ایکسپوز کریں، نہ کہ آپ ان سے دنیا کو کہہ رہے ہیں جی اس راہ کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں. ہاں آپ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کر سے انہیں ٹیبل پہ لیں، سمجھ آتی ہے. آپ را سے کس چیز کا تعاون مانگ رہے ہیں؟ ان کی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ آرگنائزیشن جو دنیا کے اندر ہندو توا کے نام پر مسلمانوں کا اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی پرسیکیوشن کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم مل بیٹھ کے آئی ایس آئی کے ساتھ کریں گے. کیا ہو گیا؟ آپ کی آئی ایس آئی پر وہ یہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر یہ دونوں مل جائیں گے. ایسا صاحب دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. سنتاز معاہدے کی جو ہٹ درمی ہے وہ بھارت کی طرف سے، اس کی جو معطلی ہے وہ بھی اس طرح برقرار ہے. اب مزید کیا چاہتا ہے بھارت؟ اب چونکہ پاکستان کی طرف سے بار بار وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا پھر ادارے ہوں، ان کی طرف سے ایک موقف اختیار کیا گیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اور جو بھارت ہے یا مودی سرکار ہے، میں تو اس کو ٹیررسٹ سرکار کہتا ہوں. اور اس وقت جو اس نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا، خود ہی الزام لگایا، خود ہی منصف بنے، خود ہی اس کو کیری آؤٹ کیا، بلگام جو واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو اس کو جواب ملا، یعنی ان کو تو شاید یہ خام خیالی تھی، ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم آئیں گے اور ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم اکنامکلی بھی بہت پاورفل ہیں، ہماری فوج بھی بڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اسی طرح رول پلے کریں گے جیسے امریکہ دنیا میں سٹرائکس کرتا ہے، تو ہم بھی یہ سٹرائکس کریں گے اور ان کو یہ عادت پڑ جائے گی. ہم سٹرائکس کریں گے کہ یہ دہشت گردی کیمپ ہے پاکستان میں، اور یہ بھول گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایک پوری ریاست ہے اور مسلمانوں کی سب سے اسٹرانگ ریاست ہے. اس کے ساتھ ایسی حرکتیں تو نہیں ہو سکتی. اب آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا کمرے میں بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں خیالی دنیا میں جو مرضی خیالی پلاؤ پکا لیں، عملاً ایسا نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے یہ رسک لیا. جب رسک لیا تو پاکستان کی طرف سے جو بھرپور زناٹے دار تھپڑ پڑے، اس کے بعد تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ بھئی اب یہ دوبارہ تو نہیں ہوگا. اب پریشر ان پر جب بلڈ اپ ہوا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، تو پھر اب مودی سرکار کے پاس کیا آپشن تھا؟ یا وہ مان لیتے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے. اب ظاہری بات ہے شکست کا ماننے کے بعد تو پھر جو ان کی دگڑ گٹی سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ہونی سی ہو رہی ہے جڑی حالے بھی، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا وہاں پر، تو وہ تو اس کو افورڈ نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ جو آپ نے بیانیہ بنایا ہوا ہے نا، اسی کو کنٹینیو کرو، اور اگر وہاں پہ لوگ سیلیبریٹ کریں آپ بھی ادھر سیلیبریٹ کریں. اور ان کا جو گودی میڈیا تھا وہ جھوٹ جتنا بول سکتا تھا بولیا، لیکن
یہ ایک ایسی سچویشن تھی, یہ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ جس کو آپ جھوٹ کے پردے میں زیادہ عرصہ نہیں چھپا سکتے. رافیل گرے ہیں جی, ان کی کمپنی کو آج تک آپ ایکسیس نہیں دے رہے کہ جا کے وہ چیک کریں کہ کیا ہوا. اچھا, اب آپ کے آرمی چیف نے قبول کر لیا کہ جناب گرے ہیں, تو جب آپ نے کر لیا تو ایک اور وہاں پہ ایک صورتحال ہے. تو اس صورتحال کے اندر مودی جو تھا, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا, لیکن وہ ریٹورک وہی اپنائے ہوئے ہیں. اچھا, ہم ان کو شکست دے چکے ہیں, ٹھیک ہے, ایک قسم کی ہم نے بڑے اچھے طریقے شکست دی. دنیا کے اندر وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا, پاکستان کی طرف تو ساری دنیا آ گئی. آئسولیشن میں چلا گیا انڈیا, اب دیکھیں ان کی شکست ہو رہی ہے. آئسولیشن میں چلا گیا چائنا, سری لنکا, بنگلہ دیش, آپ کا نیپال, تمام ممالک اس کے خلاف ہیں اس وقت, وہ گر گیا سب جگہوں میں. اور انڈیا اس کو ریسکیو کر کے آیا کہ انڈیا کے لیے اس کا ظاہری بات ہے اس وقت وہ الہی اصل میں. تو ٹرمپ نے اس کو بالکل اس ٹائم پر, جبکہ ہم بہت آگے تک جا سکتے تھے, اس نے اس کو بچا لیا, اپنے بغل بچے کو بچا لیا کہ نہیں اس کو بچاؤ, فی الحال اس کو روکو تاکہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ٹھیک کر لے. اچھا, اب وہ اس چیز کو لے کر, اس بیانی کو لے کر پھر دنیا میں نکلے ہیں. ظاہری بات ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا, آپ ویسے ہی سکسیسفل ہو گئے. تو اس سکسیسفل کے اندر آپ جو اس وقت اپنی سفارتی سطح پر محاذ پہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا پہلے بھی کامیاب رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کے اس طرح کے اگر بیانات ایک دو اور آئے تو آپ تو اپنی ساری سفارتکاری کو غارت گری میں کنورٹ کر دیں گے. تو خدا را اپنی پوری سفارتکاری کو غارت گری میں نہ ختم کریں. صحیح, بہت شکریہ اسنذر صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور سب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.